नबी होने का दावा करने वाले और खुद को इमाम मेहदी तस्वुर करने वाले रियाज अहमद गौहर शाही आखिर कौन थे? क्या गौहर शाही एक अलग मजहब है? इनकी किताब दीन इलाही जिस पर पाबंदी भी लगाई गई है। नाज़रीन, ये तमाम तर सवालात आज हम करेंगे उनके बेटे हमाद रियाज गौहर शाही से और जानने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो ना तो किसी के हक में है और ना ही किसी की मुखालफत में, और ना ही इस वीडियो में मैं अपनी किसी किस्म की राय पेश करूंगा। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन तमाम तर सवालात पर मबनी होगी जो अरसा दराज से तमाम लोगों के जहनों में पाए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ताहिर सुल्तान। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। तो इस वक्त हम मौजूद हैं हैदराबाद जाम शुरू के करीब, और यहाँ पर आप मेरे बैक साइड पर देख सकते हैं, यहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं दरबार गौहर शाही के बाहर। और यहाँ पर हम इसलिए आए थे कि बहुत सारे सवालात हैं जो लोगों के जहनों में पाए जाते हैं, एक लंबे अरसे से हमारे जहनों में मौजूद हैं। और वो सवालात ये हैं कि इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने नबूवत का दावा किया जो रियाज अहमद गौहर शाही थे, और उसके बाद ये भी कहा जाता है कि उन्होंने इमाम मेहदी होने का भी दावा किया। तो ये बहुत सारे सवालात हैं जो आज की इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। तो आइए चलते हैं, आज की इस वीडियो को शुरू कर दें। आपको ये मज़ार भी दिखाता हूँ, और साथ में जो इस वक्त मौजूदा पीर हैं हमाद रियाज गौहर शाही से मुलाकात करेंगे और उनसे तमाम तर सवालात करेंगे, और ये तमाम तर सवालात के जवाब जानेंगे। तो व्यूअर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है वो दरगाह। इस दरगाह का नाम है गौहर शाही मज़ार के नाम से ये दरगाह मशहूर है। ऊपर आप देख सकते हैं या हसन या अली या मोहम्मद या फ़ातिमा ये लिखा हुआ है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसको बनाया गया है। तो यहाँ से हम अंदर दाखिल होंगे। तो व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं, ये अंदर से मज़ार बनाया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक यहाँ पर पिक्चर भी लगाई गई है। उसी के साथ ही मैं आपको अंदर से थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यूअर्स, ये यहाँ पर दो कब्रें हैं। यहाँ पर हमारे साथ बाबा जी मौजूद हैं। बाबा जी से बताएं। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक हैं आप? जी शुक्रिया। अच्छा बाबा जी, मुझे ये बताएं कि ये जो मज़ार है ये कब बना है यहाँ पे? ये करीबन 2001 के करीब 2001 में बना था। तो यहाँ पर दो कब्रें हैं। जी, जी। तो ये किन किन की हैं? ये सामने जो लगी है नाल वाली, ये सरकार शासक की। जी। तो दूसरी जो है ना सरकार शासक की घर वाली की है। अच्छा अच्छा, यानी कि ये उनकी वाइफ की है। जी, जी। तो जो आप जिनकी मज़ार है, ये उनका नाम क्या था? सैयद रियाज अहमद गौहर शाही। अच्छा, सैयद रियाज अहमद शाह नाम था उनका। जी, जी। तो अभी उनके साहिबजादे होते हैं यहाँ हाँ, पे? हाँ, जी, हमाद अच्छा सही। अच्छा अच्छा, हमाद सही। जी, जी। तो यहाँ पर रोज़ाना की तादाद में कितने लोग आते हैं यहाँ पे? करीब बड़ी तादाद आती रहती है। अच्छा, सुबह से शाम तक आती अच्छा, रहती है। कहाँ कहाँ से रात को लोग आते हैं यहाँ पे? पूरे पाकिस्तान से आते अच्छा, रहते पूरे हैं। पाकिस्तान से यहाँ जी, पे जी, आते हैं। आते तो कोई जलसा वगैरह भी होता है यहाँ हाँ, पे? जलसा भी होता है, बड़े बड़े प्रोग्राम होते रहते हैं। अच्छा। रोज़े में तकाब में यारी शरीफ होती है, जश्न वलादत होता है। अच्छा। बड़े बड़े प्रोग्राम होते रहते हैं। अच्छा अच्छा, यानी कि सालाना प्रोग्राम होते हैं। सालाना प्रोग्राम होते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। होते रहते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आगे अगर हम आगे चलें तो यहाँ पर देखें, ये लेडीज़ के लिए जगह बनाई गई है। और वहाँ पर देखें तो वो बीच में ये दीवार है, और एक तरफ मर्द हजरात, दूसरी तरफ ख़वातीन हजरात होती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारा अहाता है, और इस अहाते के अंदर बड़ी बड़ी जो है ना यहाँ पर जलसे वगैरह या महफिल मिलाद जो हैं वो मुनक्किद होती हैं। ये यहाँ की जामे मस्जिद है, और काफ़ी बड़ी मस्जिद है। और इस मस्जिद को मैं अंदर से आपको चल के दिखाता हूँ कि ये किस तरह से है। तो ये ऊपर कलमा लिखा हुआ है, और साथ ही यहाँ पर हम अंदर होते हैं। तो यहाँ पर देखें, ये इस तरह से बड़ी खूबसूरती के साथ जो है इस मस्जिद को बनाया गया है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पीर हमाद रियाज शाही साहब, गौहर शाही के नाम से इनका मज़ार मशहूर है। तो आज हम इनके साथ मौजूद हैं, और बहुत सारे सवालात हमारे जहनों में भी हैं, और सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत सारी बातें की जाती हैं। वो सारे सवालात इनके साथ आज हम करेंगे, और आज के इस वीडियो को आपने कंप्लीट एंड तक देखना है। अच्छा, सबसे पहले मुझे अपना आप पूरा नाम अपना तारुफ बताइएगा, उसके बाद फिर हम आगे बात। ठीक है जी, मेरा नाम पीर हमाद रियाज है, और मैं हज़रत सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही का तीसरे नंबर पे साहबजादा हूँ। और इस वक्त जो दरगाह गौहर शाही है, इनका मैं सज्जादा नशीन भी। अच्छा, ये बताइएगा पीर साहब कि हमने बहुत सारी ऐसी बातें सुनी हैं जो कि जिनसे लोग वो नहीं रखते, अकीदत नहीं रखते या उन बातों को मानते नहीं हैं। उनमें से मैं आपसे शुरुआत करता हूँ। जैसे ये कहा जाता है कि जो रियाज अहमद गौहर शाही साहब थे, उन्होंने नबूवत का दावा किया था,
اور اس طرح سے انہوں نے بتایا تھا کہ میں نبی ہوں، اور اس طرح سے پریٹینڈ کرتے تھے کہ جسے وہ نبوت کا دعویٰ کرتے تھے. تو کیا یہ بات سچ ہے یا غلط ہے؟ پہلے تو اس بات کو میں سے شروع کروں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. میرے والد صاحب نے اپنی پوری زندگی میں نہ کبھی ریٹن میں، نہ کسی خطاب میں، اور نہ ہی دل میں نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. آقا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. میرے والد صاحب کا باضابطہ فرمان ہے اور یہ بیان ہے جو اخباروں کی زینت میں لگا کہ جو بھی شخص حضور پاک کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ ہمارے نزدیک کافر و زندیق ہے. تو لہذا یہ الزام تو بے بنیاد رہا کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. تو یہ جو خاص ایک مسلک تھا، اس مسلک کی جانب سے یہ میرے والد صاحب کی جو ہے وہ ذات کو نشانہ بنایا جاتا رہا، جس طرح سے دیگر اولیاء کرام کو نشانہ بناتے رہے ہیں مخالفین یا جو اس مسلک کو نہیں سمجھتے. ہم چونکہ الحمدللہ قادری سلسلے سے ہیں، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہمارا سلسلہ ہے، اور ہمارا جو فیض کا سلسلہ وہ سلطان اکبر رحمۃ اللہ علیہ جھنگ والے سے ہے. تو ہم چونکہ صوفی لوگ ہیں، درگاہ سے وابستہ ہیں، تو جو لوگ درگاہوں کے مخالف ہیں، صوفیزم کے مخالف ہیں، انہی کی طرف سے یہ الزامات آتے رہے. لیکن الحمدللہ جب جب یہ الزامات آتے رہے اس وقت بھی ہم نے کاؤنٹر طور پہ الزامات کو تردید بھی دی اور ان کی مذمت بھی کی. چلیں، یہ بات تو ابھی کلیئر کر دی آپ نے کہ ایسا کچھ نہیں تھا. اچھا، ایک کتاب جو تھی بہت مشہور ان کی ایک آئی تھی، دین الہی، اس پہ پابندی لگی تھی اس کتاب کے اوپر. دین الہی جو کتاب تھی، ہاں، اس کی کیا وجہ تھی؟ میں اس کی بتاتا ہوں کہ دین الہی کتاب جو ہے میرے والد صاحب نے سن 2000 میں جو ہے وہ پبلش کی تھی، اور وہ پبلش ہوئی تھی آل فیتھ اسپرچل موومنٹ آئرلینڈ کی طرف سے. وہ کتاب تمام مذاہب کے لوگوں کے لیے تھی، جو خاص طور پہ جو غیر مسلم ہیں ان کے لیے تھی، تاکہ وہ غیر مسلم میں ہمارا اسلام کا کردار دیکھتے ہوئے دین اسلام میں شامل ہو جائیں، اور فقط اللہ کے ذکر سے. اس کے اندر کوئی خاص ٹارگٹ نہیں تھا کسی مذہب کو، اس کے اندر صرف اللہ کے ذکر کو ٹارگٹ تھا کہ اللہ کے ذکر کے ذریعے لوگ دین اسلام میں داخل ہوں اور اللہ کی محبت میں شامل ہو جائیں. لیکن اس کتاب کے اوپر جو وہی ایک ہے کہ ایک مسلک کی طرف سے اس کتاب کو کنٹروورشل بنایا گیا. اس پہ انہوں نے ایف آئی آر بھی کٹوائی. ایف آئی آر کے بعد وہ کیس چلا. کیس چلنے کے بعد الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ کیس ہم جیت گئے، اور وہ تمام تر الزامات بے بنیاد ثابت ہوئے تفتیش کے بعد. تو جو بھی بین کا سلسلہ تھا حکومت پنجاب نے جو لگایا تھا وہ اس ایف آئی آر کی بنیاد پہ لگایا تھا. 2003 میں وہ ایف آئی آر بھی ختم ہوئی اور وہ کیس بھی ختم ہو گیا تھا. الحمدللہ کس قسم کا کوئی بین اچھا، اب وہ کتاب پہ بین نہیں ہے. نہیں. اچھا، ایک چیز، دو چیزیں میں آپ سے ایک ساتھ پوچھ لیتا ہوں. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو ریاض احمد گوہر شاہی صاحب تھے، انہوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور چاند پہ تصویر کا بھی ذکر کیا کہ میری تصویر جو ہے، جو شبی جو ہے وہ چاند پہ ظاہر ہوئی تھی. تو اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا. میں پھر اسی کی ایک دوبارہ تردید کروں گا کہ میرے والد صاحب نے کبھی بھی امام مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. البتہ آپ نے امام مہدی کی نشانیاں ضرور بیان فرمائی ہیں کہ جس طرح سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر مہر نبوت تھی، اسی طرح سے حضرت امام مہدی کی پشت مبارک کے اوپر کلمہ طیبہ کے ساتھ مہر مہدیت ہوگی. اور جس شخص کے بھی پشت پر یہ مہدیت کی مہر ہوگی وہی اللہ کی طرف سے امام مہدی ہوگا. ایک تو یہ کہ کبھی بھی امام مہدی خود ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، نہ یہ کہا کہ میں امام مہدی ہوں یا میری طرف منسوب کرو. آپ نے نشانیاں بیان کی، جیسے ڈاکٹر اسحاق قادری مرحوم نشانی بیان کرتے رہے امام مہدی کی کہ ان کے آنے کی یہ نشانیاں ہوں گی، ان کو پہچاننے کے لیے کیا کسوٹی ہے. تو میرے والد صاحب نے یہ فرمایا کہ امام مہدی کے پہچاننے کی کسوٹی ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا نور ہوگا وہی امام مہدی کو پہچانے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ من جانب اللہ ہوں گے. ایک تو تیسری بات ہی جو آپ نے چاند کی مجھے میرے والد صاحب کی تصویر، جو کہ میرے مرشد بھی ہیں، روحانی مرشد بھی ہیں، مجھے میرے والد صاحب کی تصویر چاند میں نظر آتی ہے، جس کا میں اپنی طرف سے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ ایک شبیہ ہے، تصویر ہے جو شبیہ کے طور پہ مجھے چاند پر نظر آتی ہے.
چاند پہ تصویر نظر آنے کا مقصد دعویٰ ہے مہندیت نہیں ہے. چاند پہ تصویر نظر آنے کا مطلب نعوذ باللہ دعوی نبوت نہیں ہے. چاند پہ تصویر نظر آنے کا مطلب کوئی الگ سے فرقہ یا مذہب نہیں ہے، بلکہ جس طرح سے اللہ نے دیگر اولیاء کرام کو کرامات عطا فرمائی ہیں. حضور غوث پاک نے 14 سال پرانا بیڑا ترایا تھا، کلندر پاک نے قلعہ الٹا کیا تھا، شاہ شم تبریز صبح نیزے پہ سورج کو لے کر آ گئے تھے. یہ تمام کرشمے اللہ نے اپنے ولیوں کا عطا اس لیے فرمائے تھے تاکہ اس دور کے حساب سے لوگ جس طرح سے ولی کو ماننا یا سمجھنا یا ان کو حق دل سمجھتے تھے، اسی دور میں اسی قسم کی ان کے ساتھ کرامات ہوئیں. اسی طرح سے آج جو میڈیا کا دور ہے، اس دور میں اگر کہا جائے کہ بھئی اب اللہ کے ولی کی کیا کرامت ہوگی، تو اللہ نے سمپلی طور پہ اپنے ایک پیارے مرد کلندر کی تصویر جو ہے وہ چاند میں ظاہر کر دی. ہمارا عقیدہ ہے کہ انہوں نے ان کی تصویر چاند میں ظاہر کر دی کہ بھئی اس سے بڑی کرامت کیا ہوگی کہ یہ جو شخص تمہیں اللہ کی محبت کی طرف بلا رہا ہے، رسول خدا کی محبت کی طرف بلا رہا ہے، تمہیں پنجتن پاک کی محبت کی طرف بلا رہا ہے. اس کی شبیہ ہم نے چاند میں ظاہر کر دی ہے. جس کو اس سے محبت ہوگی اس کو نظر آئے گی چاند میں. ورنہ پچھلے کئی سو سالوں سے ہم سنتے ہیں کہ چاند پہ وہ ایک بڑھیا ہے جو چرخہ چلا رہی ہے. 2007 8 9 10 کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی جو ہیں، ان کے لوگوں کو چاند پر بے نظیر صاحبہ مرحوم کی تصویر نظر آئی تھی. کسی کو پیر صاحب پگارا کی تصویر نظر آتی ہے. امریکن کو جو ہے وہ ان کی پاپ جو ہیں ان کی تصویر نظر آتی ہے. تو چاند پہ نظر کسی کی بھی تصویر آ سکتی ہے. تو ہم تو ہر کسی کی تصویر کے قائل ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ چاند پہ تصویر نظر آنے کا مقصد حق پہ ہونے کی دلیل ہے، کسی قسم کا دعویٰ نہیں ہے. صحیح دعویٰ نہیں ہے مطلب. اچھا دوسری چیز یہ بتائیے کہ جو ان کے پیروکار ہیں ریاض احمد گوہر شاہی صاحب کے، آپ ان کے بیٹے ہیں، تو آپ بحیثیت، میں بیٹے کی بات نہیں کر رہا، بحیثیت پیروکار بات کر رہا ہوں، ان کو کیا درجہ دیتے ہیں گوہر شاہی صاحب کو؟ دیکھیے جی، جو ایک تو درجہ اگر آپ پیروکار سے یا مرید سے اس کے مرشد کا پہنچیں گے تو وہ تو عرفی اعلیٰ سے اعلیٰ تک جاتا رہتا ہے، کیونکہ مرشد کو مرید لمٹ میں نہیں رکھ سکتا عقیدے کے حساب سے. ہر کوئی اپنے مرشد کو مرید ہے اعلی عرفہ اعلیٰ جانتا ہے، لیکن اصل حقیقت یہ ہوتی ہے کہ مرشد اپنے بارے میں کیا فرمایا. تو جب میرے والد صاحب سے سوال کیا گیا کہ آپ خود کو کس درجے پہ دیکھتے ہیں، یہ سوال کیا تھا پاکستان پوسٹ امریکہ نے. تو اس انٹرویو کے دوران تو میرے والد صاحب نے سنا کہ ہم خود کو اللہ کا ولی سمجھتے ہیں، وہ بزرگ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کو اللہ کے نزدیک کر دے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. ہم اللہ کا، میں اپنے والد صاحب کو اللہ کا وہ فقیر جانتا ہوں جو مرد کامل ہے، جو ولی کامل ہے، جس کی نگاہ سے خالی دل اللہ کے ذکر سے راغب ہو جاتے ہیں. اچھا اللہ کے ولی بہت سارے دنیا میں آئے اور جن کو ہم جانتے بھی ہیں، سیون شریف میں بھی ہیں، ملتان میں ہیں، تو اس طرح بہت سارے جگہوں پہ ہمیں مزارات ہیں، پاکستان کے اندر ہیں، انڈیا میں بھی ہیں. تو یہ بتائیں کہ ان کے کرامات بھی تھیں، کچھ بہت ساری کرامات مشہور ہیں، تو کیا گوہر شاہی صاحب کے بارے میں بھی کوئی ایسی باتیں ہیں جو کوئی ان کی کرامات، اگر آپ ولیوں کی جیسے کرامات ہوتی ہیں تو ایسی کوئی کرامات میں ہے کوئی قابل ذکر بات؟ بالکل. یہ سوال میرے والد صاحب سے واشنگٹن پوسٹ نے کیا تھا کہ بھی آپ کی کرامت کیا ہے، اور دیگر جو پاکستان میں اور پاکستان سے باہر جو کانفرنسز ہوتی تھیں یا محافل ہوتی تھیں بڑی، تو اس میں سوال کیا کہ بھی آپ کی کرامت کیا ہے. تو میرے والد صاحب کا یہ باضابطہ طور پہ ایک بیان تھا کہ ہماری کرامت یہ ہے کہ تیرے خالی دل کی دھڑکنوں کو اللہ میں لگا دیں گے، کہ یہ تیرا دل اس ٹائم خالی ٹک ٹک کر رہا ہے، یہ اللہ کا ذکر کرنے لگ جائے گا. یہ ہماری کرامت ہے. تو میرے والد صاحب ایک اللہ کا بزرگ تھا، ایک صوفی تھا، جس کا کام آپ کو دینی معاملات میں چلانا نہیں تھا، کیونکہ دینی معاملات میں چلانے کے ہمارا اسلام مکمل ہو چکا ہے. ہمارا اسلام مکمل باضابطہ اخلاق حیات ہے. ہم نے دین اپنے تمام تر معاملات اس سے دیکھنے، لیکن جہاں پر کمزوری ہے اس کمزوری کو اللہ کا ولی آ کے پوری کرتا ہے. اور وہ کمزوری کیا ہوتی ہے کہ جس طرح سے کہا گیا کہ ہم ایمان لے آئے، تو اللہ نے فرمایا رسول خدا کو کہ ان سے کہہ دیجئے کہ صرف کلمہ گو ہوئے مومن تب بنیں گے کہ جب ان کا دل کلمہ پڑے گا. تو وہ جو ایک چھوٹی سی کسر ہے، وہ جو اللہ نے ایک کسوٹی چھوڑ دی ہے، اس کسوٹی کو پوری کرنے کے اللہ کے ولی آتے ہیں. اور انہی بیشتر اللہ کے ولیوں میں سے ایک اللہ کا ولی ہے حضرت سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی تھے، جو آپ کے دل کی خالی دھڑکنوں کو اللہ کے ذکر میں داخل کرتے تھے. یہی سلسلہ شیخ عبد القادر جیلانی کا تھا، یہی سلسلہ سلطان بہو کا تھا،
یہی سلسلہ قلندر پاک کا تھا, یہی سلسلہ داتا سنگھ سرکار کا ہے, یہی سلسلہ بابا بلے شاہ کا ہے. اچھا ابھی جو انجمن سرفرشان اسلام کا انہوں نے آغاز کیا تھا, اس کی بنیاد رکھی تھی, تو ابھی وہ جو انجمن ہے وہ کام کر رہی ہے. ہاں جی بالکل. کتنے ملک کے اندر کتنے شہروں میں کہاں تک پھیلی ہوئی ہے؟ ہاں, انجمن اسلام 82-83 میں رجسٹرڈ ہوئی تھی اور الحمدللہ 2026 چل رہا ہے, ابھی تک اپنا مقام مکمل کیا. اور ہمارا کسی بھی مخصوص فرقے سے تعلق نہیں ہے, نہ ہی کسی مخصوص فرقے کو ہم پروموٹ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں سنی ہو, شیعہ ہو, وہابی ہو, دیوبندی ہو, یا کسی مسلک سے نہ بھی ہو, گھر سے نکلتا ہو, کام پہ جاتا ہو, واپس آتا ہو, ہمارا یہ پیغام ہے کہ جب تم اپنی نماز باتوں سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ. ٹھیک ہے, اگر تم کسی سلسلے سے وابستہ ہو تو اپنے سلاسل کی عبادات کرنے کے بعد اللہ کا ذکر کرو. اگر کسی سے وابستہ نہیں ہو تو کم سے کم اللہ کا ذکر ضرور کرو. نماز پڑھتے ہو تو اچھی بات, یہ فرض ہے کہ ہمیں کرنی ہے. اگر کسی وجہ سے نماز نہیں پڑھ پائے, قضا ہو گئی, تو کم سے کم اس ٹائم پہ اللہ کا ذکر ضرور کرو, تاکہ اللہ کا ذکر تمہاری نماز کا کفارہ ادا کرے. اور جب تمہارے دل میں اللہ کا ذکر بڑھ جائے گا تو خود بخود وہ تمہیں اپنے تمام تر فرائض انجام کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دے گا. تو ہمارے جو انجمن اسلام میں ہمارا یہی پیغام ہے کہ آپ کسی بھی فرقے مذہب سے ہوں, آپ اللہ کا ذکر کریں. ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد یہ پورے پاکستان میں الحمدللہ پاکستان کے تقریباً 100 سے 120 کے قریب شہر ہیں جہاں پہ ہمارے آستانے موجود ہیں, جہاں پہ ہر نماز کے بعد اللہ کا ذکر ہوتا ہے. اور خاص طور پہ درود شریف کے جو محفل ہوتی ہے ہماری, وہ ہر مغرب کی نماز کے بعد ہوتی ہے, جس میں ہم روز کسی نہ کسی بزرگ کے نام پہ نیاز لگاتے ہیں, اور اس کو نیاز لگانے کے بعد خود بھی اپنے گناہ معاف کروانے کی کوشش کرتے ہیں دعاؤں کے ذریعے, اور وہ نیاز ان کی بارگاہ میں بھی پیش کرتے ہیں حضور پاک کے تحفے. اچھا آپ کیونکہ ان کے صاحبزادے تھے, بہت قریب ہوں گے آپ ان سے, تو یہ بات آپ نے ان کے منہ سے سنی کہ انہوں نے کبھی نبوت کا نہ دعویٰ کیا, نہ امام مہدی ہونے کا انہوں نے کبھی دعویٰ کیا. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اس بات پہ یقین اور ایمان رکھتے تھے کہ حضرت مہدی کا ظہور ہونا ہے, وہ خود اس بات پہ رکھتے تھے. بالکل ایسے ہی. بالکل میرے ویڈیو بنانے کا جو مقصد بالکل بھی پروموشن نہیں ہے کسی قسم کی. اس طرف آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ تمام شیلڈ اور سرٹیفکیٹ ہیں جو ان کو ISI اور آرمی چیف کی طرف سے بھی ملے ہوئے ہیں. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ تمام تر شیلڈ ہیں جو ان کو گورنمنٹ سرکاری سطح پر ملے ہوئے ہیں. تو ویورز, امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی. ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اگر آپ فیس بک کے اوپر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو فالو کر لیں, اور یوٹیوب کے اوپر ابھی تک نہیں کیا تو جا کے سبسکرائب کر لیں. ملیں گے اگلی ویڈیو میں کسی نئی کہانی کے ساتھ کسی نئی جگہ پر. تب تک کے لیے اللہ حافظ.